Salam mere aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Ummeed-e-Seher by Sundas Jabin. So let's start it. सुनहरी सुबह भीग रही थी जब उसकी आंख खुली। उसने फौरन से बिस्तर छोड़ दिया। आज तो दोबारा नींद आने का सवाल ही ना था। आज उसका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। आज के दिन का रंग ही अनोखा था। आज की तैयारी सबसे बढ़ के थी। उसने जीन्स के ऊपर डिज़ाइनर कुर्ता पहना और गले में स्कार्फ डालकर बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया। कानों में ममा के लाइट टॉप्स पहने जिनमें नगीने जड़े थे और वो उसके गोल चेहरे पर सजकर उसे मज़ीद चमका गए। उसने मोबाइल साइड टेबल से उठाया और हैंड बैग थामती बाहर भाग गई। उसे आज किसी सूरत लेट नहीं होना था। कैसी शानदार ज़िंदगी थी उनकी यूनिवर्सिटी की शानदार ज़िंदगी और उससे जुड़ी बेपनाह यादें। वो सनिया मुबश्शिर BScs की स्टूडेंट, उनका 5 लोगों का ग्रुप था। सनिया मुबश्शिर एक मजबूत असाब की मालिक और लाइक स्टूडेंट, घर भर की लाडली और ज़िद्दी। साद मीर खूबसूरत, ज़हीन और किसी हद तक बिगड़ा अमीरज़ादा। उसमें और सनिया में सिर्फ एक चीज़ यकसां थी, दोनों की ज़िद। वरना वो कमगो थी जबकि साद बेतहाशा बोलने वाला। वो दलील दे के बहस करती जबकि साद बहस पराए बहस में सबको पीछे छोड़ देता था। उसके बाद हबीब आरिफ था, कदरे सेहतमंद और बेहद जानदार, हिस्से मज़ार रखने वाला। मीर की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हबीब से थी। उसके बाद दानियाल नवाज़ था, उनके ग्रुप का सबसे खामोश मेंबर और उतना ही जीनियस। और सबसे आखिरी मेंबर वशमा करीम थी, सबसे स्टाइलिश और क्यूट सी वशमा, जिसके पीछे आधी यूनिवर्सिटी झक मारने को तैयार रहती थी और वह खुद हबीब आरिफ के पीछे झक मार रही थी। मीर उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता था। साद वो अकड़ू और मगरूर इंसान था। साद मीर वो अकड़ू और मगरूर इंसान था जिसे यूनी की कोई लड़की अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। वो अच्छा खासा हैंडसम और ग्रेसफुल था और लड़कियां भी उसे पसंद करती थीं, मगर आगे बढ़ने की इजाज़त वो नहीं देता था। सनिया की कॉलेज के ज़माने से ही मंगनी हो चुकी थी। उसका मंगेतर शाहजेब फ्रांस होता था। इसलिए अपने आप को इन तमाम लगवियात से अपने तई महफूज समझने वाली सनिया को उस वन मैन का इंतज़ार था जो फ्रांस में उसके लिए बैंक बैलेंस बना रहा था। उस पर भी मीर उसका मजाक उड़ाया करता था कि सनिया ऐसे मंगेतर की मालिक थी जो अपनी मंगेतर को यूं भूला हुआ था जैसे लोग गुनाह करके भूल जाते हैं। दानियाल की कम गोई भी मीर का निशाना बनती रहती थी। वो किसी को भी बख्शने का कायल न था। हंगामों से भरे 4 साल आज ख़त्म हो रहे थे। अगले माह साद मीर को अपने बाबा की सियालकोट वाली फर्म ज्वाइन करनी थी। हबीब सऊदी अरब जा रहा था, दानियाल जॉब ढूंढ रहा था और सनिया मुबश्शिर की शादी थी। कितनी अजीब सी बात थी। वो एक हाथ की 5 उंगलियों के जैसे 5 दोस्त अलग हो रहे थे। उन सब की ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर बदलने वाली थीं। उनकी दिलचस्पियाँ, मशागिल और तरजीहात का दायरा बदलने वाला था। शाहजेब पाकिस्तान आ चुका था। शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। वो खुद वशमा के साथ हर वक्त शॉपिंग करती पाई जाती। अगर कभी गलती से मीर का मैसेज आ जाता तो वो रिप्लाई इतना लेट करती कि वो जल जाता, साथ ही तंज करता, तुम जैसी लड़कियों की वजह से मार्केट चलती है। तुम जैसी से मुराद बेवकूफ़, फजूल खर्च और अक्ल से पैदल होता है। जवाबन वो बस हंसे जाती। वो खुश थी, बेहद खुश। उसकी ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी सी गुजरी थी जिसमें शाहजेब के अलावा किसी मर्द का तसव्वुर न था। बाकी रहे मीर, हबीब और दानियाल तो वो सिर्फ दोस्त थे, जस्ट फ्रेंड्स। आज वो उन सबको शादी का कार्ड देने आई थी। फर्दन घर जाने की बजाय उसने सबको लंच पर इनवाइट कर लिया था जहां वो सब इकट्ठे थे। सब वैसे ही थे।
حبیب کی اگلے ہفتے فلائٹ تھی۔ وشما اس کے جانے کے غم میں اداس نظر آتی تھی۔ دانیال کو اسلام آباد جاب مل گئی تھی اور اگلے ماہ سے جوائننگ دے رہا تھا، مگر ساتھ میر ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ عجیب ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی جو اس کے چہرے کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز نظر آ رہے تھے۔ سبھی میر کو دیکھ کر حیران تھے، مگر سنیا کچھ زیادہ ہی حیران تھی۔ اس کے لیے ہنستے مسکراتے چہرے کی بجائے اس سنجیدگی اور افسردگی کی لپیٹ میں آئے چہرے کو دیکھنا زیادہ مشکل تھا۔ وہ بار بار استفسار کر رہی تھی مگر وہ ٹال گیا، اور وہ جب اس نے حبیب سے پوچھا تو وہ جو خود کو میر کا یارغار کہا کرتا تھا وہ بھی نظریں چرا گیا۔ سنیا کے لیے یہ بات خاصی الجھن بھری تھی، مگر وہ ان سب سے شادی پر آنے کا وعدہ لے کر گھر چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میر کو کیا پریشانی تھی۔ بھلا کوئی ایسی چیز تھی جو اسے پریشان کر پاتی؟ وہ تو پریشانی کے سولوشن نکالنے والا بندہ تھا، کبھی بھی کسی بات کو خود پر سوار نہ کرتا تھا۔ پھر اب نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا، مگر اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ وشما مہندی کے روز اس کی طرف رک گئی تھی۔ اپنی نگرانی میں اسے مہندی لگوائی گئی۔ رات دیر تک وہ سب جاگتے رہے۔ اگلی صبح بہت دیر سے جاگے تھے، مگر چونکہ فنکشن رات کا تھا اسی لیے کوئی فکر نہ تھی۔ گھر بھر میں مہمانوں کا انبار تھا، ہر طرف آوازیں۔ ایسے میں کزنز کی باتیں ہنس ہنس کر اس کی پسلیاں دکھ رہی تھی۔ بہت دفعہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہنسنا بھی دھیان سے چاہیے۔ بے جا ہنسنا صرف دل کو مردہ ہی نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات مستقبل کی ساری ہنسی بھی چھین لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رزق بھی انسان اپنے حصے کا ہی کھا سکتا ہے، اسی طرح غم اور خوشیاں بھی شاید گنے چنے ہوتے ہیں اور انسان کس قدر بے خبر ہے۔ اس نے بےتابی سے گھڑی دیکھی۔ بارات کو آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا مگر ابھی تک نکاح خواہ نکاح شروع کیوں نہیں کر رہا تھا۔ وہ برائڈل روم میں وشما، کزنز اور کچھ دیگر فرینڈز اور کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب ہنسی مذاق کر رہی تھیں، پر نہ جانے کیوں اس کے دل کو عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ یکا یک باہر ایک عجیب سا شور اٹھا، بھاگتے دوڑتے قدموں کی آواز، اور پھر دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت شخص اندر آیا جس کے چہرے پر وحشت اور جس کی آنکھوں میں لالی تھی، اور وہ سیاہ رنگ کا ایک پسٹل لہرا رہا تھا۔ جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے گا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا دو، وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ سنیا فق رنگ کے ساتھ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس نے نکاح خواہ کو اندر آتے دیکھا۔ عجیب سی افراتفری تھی باہر، اور پھر ایک فائر کیا گیا، آوازیں، چیخیں، اور پھر یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اس فائر نے جیسے چابی سے چلتے کھلونوں کو جام کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس سے حبیب کو اس نے اندر آتے دیکھا، وہ بھی ایک خوفناک پسٹل تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آتے ہی نکاح خواہ کو دھکا دے کر آگے کیا۔ انتظار کس چیز کا ہے، نکاح شروع کروائیے۔ اس کے لہجے میں درشتی اور سختی تھی۔ نکاح خواہ اڑے حواسوں کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے جو غالباً اسی مقصد کے لیے خالی رکھی گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ اپنے صفحات الٹ پلٹ رہے تھے۔ پھر وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگے اور اس سے مخاطب ہوئے، سنیا بنت مبشر علی، کیا آپ کو سعد میر ولد محمد حسن میر بعوض سکہ رائج الوقت 5 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قبول ہیں؟ وہ پھر سے پوچھ رہے تھے، اور سنیا کا ذہن جیسے فریز ہو چکا تھا۔ اس کا ذہن یہ الفاظ سن رہا تھا مگر سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے سعد میر کو دیکھتی جا رہی تھی، مگر وہاں کوئی اور تھا جو اس کی جنگ لڑ سکتا تھا۔ تڑپ کر سامنے آنے والی یہ ہستی وشما کریم تھی۔ شٹ اپ، پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ چلا کر پوچھ رہی تھی۔ میر نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی، مگر حبیب تیزی سے آگے آیا۔ اس نے گن والا ہاتھ سیدھا کیا اور سرد لہجے میں وارننگ دی تھی، اس معاملے سے دور رہو وشما، تم یہ ظلم نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ جرم ہے۔ وہ سرخ رنگت کے ساتھ مزید بلند آواز میں چلائی تھی۔ حبیب کے چہرے پر سرخی ابھری، اس نے ضبط نہ کیا اور اس نے الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ وشما کو مارا۔ وہ لڑکھڑا کر چیختی ہوئی ایک طرف گر گئی۔ آپ کو کس چیز کا انتظار ہے مولوی صاحب، نکاح شروع کیجیے۔ وہ
तहकुमाना अंदाज में बोला था। मौलवी साहब हड़बड़ा कर फिर से सतरें दोहराने लगे। वो उसी तरह साकित थी। वो इससे इकरार चाह रहे थे। फिर हबीब ने मौलवी साहब को इशारा किया कि वो इकरार को छोड़ें और साइन करवाएं। मगर वो हवासों में होती तो कुछ करती। वो इसी तरह बेजान टांगों के साथ बैठी रही जब उसने मीर को अपने साथ बैठते देखा। उसके अंदर लम्हा भर को हलचल मची। उसने सनिया का हाथ पकड़कर कलम उसे थमाया और बहुत आहिस्तगी से उसके कान में सरगोशी की। साइन करो सनिया। और सनिया ने देखा। उसकी आंखों में ऐसी दरिंदगी और वहशत थी कि लम्हा भर को भी वो अगर देर करती तो लामहला मीर न जाने क्या कदम उठाता। उसने जैसे आने वाले वक्त की तबाही देखी और अपनी ज़ात की किरचियाँ देखी और फिर खामोशी से दस्तखत करती गई। इसके बाद मीर के साइन का मरहला आया और यूं वह सनिया मुबशिर से सनिया साद बन गई। उसने मीर को अपनी तरफ बढ़ते देखा और अगले ही लम्हे उसका सर इतनी शिद्दत से घूमा कि वो चकरा कर गिरी थी। दोस्त वो है जो हर बुरे वक्त में, हर आजमाइश में, हर तकलीफ़ में आपका साथ दे, आपका बाजू बने, आपका सहारा बने। दुश्मन वो है जो आपके बुरे वक्त की तमन्ना करे, आपकी आजमाइश पर खुश हो, आपकी तकलीफ़ पर शादियाने बजाए। मगर उन दोनों के अलावा भी कुछ लोग हैं, दोस्त नुमा दुश्मन, बज़ाहिर सच्चे दोस्त, हर दम आपका दम भरने वाले, हर लहजा आपका हौसला बढ़ाने वाले, मगर दर हकीकत आपकी पीठ में खंजर घोंपने वाले, दिल ही दिल में आपसे हसद करने वाले, आपको नाकाम देखने के ख्वाहां, आपकी पुश्त पर वार करने वाले। कमरे में गहरा अंधेरा था और वो दराज कद वजूद उल्टा बेड पर बिखरा हुआ था। हर तरफ खामोशी और तन्हाई थी। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा चरचराया और एक शख्स अंदर आया। उसने हाथ मारकर कमरे की सारी रोशनियां जला दी। वह हड़बड़ा कर सीधा हुआ, मुड़कर देखा तो दानियाल था। दानियाल का चेहरा बेयकीनी की गर्द से अटा हुआ था और उस बेयकीनी के पीछे गहरा अफसोस था। दानियाल को रात ही हबीब ने कॉल करके बुलाया था। वो अपनी जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद जा चुका था और इस सारे किस्से से यकसर बेखबर था। दानियाल, साद ने उसे पुकारा। साद। वो आहिस्ता से उसके सामने आ बैठा और बगौर उसका जायज़ा लेने लगा और साद को याद आया वो उसे स्कैनर कहा करता था, क्योंकि वो इंसान का इतना तफसीली जायज़ा लिया करता था कि पल भर में जैसे तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश कर दिया करता। अब भी उसने साद को दोनों शानों से थामा और गहरे तासुफ में डूब गया। तुमने क्या कर लिया है साद? ये तुम नहीं हो। वो कितना सही कह रहा था। ये रोशन चेहरे वाला साद कब था? ये तो कोई टूटा बिखरा इंसान था जिसका चेहरा वहशत का तर्जुमान था। आंखें सुर्खी में डूबी थीं और उन रोशन आंखों के पीछे गहरा कुर्ब था और उनके नीचे गहरे हल्के थे। उसका दायां बाजू कोहनी तक पट्टियों में जकड़ा हुआ था और उसके होंठ खुश्क थे। मैंने ये कब चाहा था दानियाल? मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि मुझे क्या हो गया था। कब मैंने ये चाहा था? कब उसकी बर्बादी की ख्वाहिश की थी? कब उसकी तलब ने मुझे इतना बेखुद किया कि मैं सही और गलत का फ़र्क ही ना जान सका? देखो ना दानियाल, ये मुझसे क्या हो गया? वो बोलते बोलते थक गया, रुक गया। उसकी सुर्ख भरी आंखों में नमी थी और उसके होंठ कपकपा रहे थे। गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। क्यों काबू न किया तुमने खुद को? क्यों उन सब ने तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने दिया? क्यों तुम्हारा साथ दिया? वो उसे झंझोड़ कर कह रहा था। दानियाल प्लीज़। पीछे से हबीब की आवाज़ आई। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो हबीब अंदर दाखिल हो रहा था। अपने पीछे वो दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। तुम्हें यहाँ मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम साथ को सेल्फ कंट्रोल सिखाओ। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कंडेम भी मत करो। उसका लहजा रूखा और सर्द था। तुम्हें क्या हो गया है हबीब? मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? उसे अफसोस हुआ था। तुम दोस्त हो, तुम्हारा काम है तुम साथ दो।
نہ کہ صحیح غلط کا سبق پڑھاتے پھرو۔ اس کا انداز مزید دو ٹوک ہوا تھا۔ میں دوست ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط کام میں ساتھ کیوں دوں؟ اس مرتبہ دانیال بھی چٹک کر بولا۔ یہ اس کو دیکھو۔ حبیب نے سعد کا بازو پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جو کہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ مر رہا تھا، اس کے بغیر یہ مر جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنا خون دے کر بچایا ہے میں نے، اسی لیے اب تم اسے مارنے کی کوشش مت کرو۔ حبیب نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگا کر کہا تھا۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اب وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر حبیب اسے دھیمے انداز میں بتانے لگا کہ وہ چاہتے ہیں وہ سنیا کو کنونس کرے، وہ اسے سمجھائے کہ اب مزید واویلے سے کیا حاصل، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ یہ کام وہ دانیال سے اسی لیے کروانا چاہتے تھے کہ سنیا نے اسے اس سارے تماشے کے دوران اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ لازمی بات تھی کہ وہ اسے بے قصور ہی سمجھتی، اسی لیے اس نے خصوصی طور پر دانیال کو اسلام آباد سے بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد دانیال حبیب کے ساتھ اس کمرے میں گیا جہاں سنیا تھی، اور اس کا چہرہ افسوس اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ واپس آ گیا اور آتے ہی برس پڑا۔ یار، تم لوگ انسان ہو کہ جانور؟ حد ہو گئی۔ کل سے اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہوا ہے، اوپر سے اتنا سامان لدا ہوا ہے اس پر۔ اس کا اشارہ جیولری کی طرف تھا، کیونکہ سنیا تب سے اب تک مسلسل اسی طرح دلہن کے لباس میں تھی۔ دانیال کی باتوں پر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا سعد۔ دانیال کا لہجہ مدھم تھا۔ سعد نے قدرے پریشانی سے ہونٹ کاٹے۔ ظاہر ہے گن پوائنٹ پر ہی صحیح، مگر ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ اس کا محرم تھا۔ وہ سست قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بیڈ پر بکھری سی پڑی تھی، سینے تک اسے کمبل اڑا دیا گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتا آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا۔ بیڈ کے ایک طرف اس کی ضرورت کی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو اس نے خود خریدا تھا۔ کتنا یقین تھا اسے کہ وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائے گا، جبھی تو اس نے سنیا کے آنے سے پہلے ہی سب خرید لیا تھا۔ اس کے سرانے بیٹھ کر وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کا معصوم چہرہ، آنسوؤں کے نشانات سے سجا چہرہ۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، کسی بے جان کی مانند ٹھنڈا۔ اسے عجیب سی تکلیف ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر رگڑا، جیسے اس میں زندگی کی حدت پھونکنا چاہتا ہو۔ اس کے ناخن بہت خوبصورت تھے اور ان پر سرخ رنگ کی نیل پینٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کی انگلیوں سے رنگز اتارنے لگا، پھر اس کی کلائیوں سے چوڑیاں، اس کے ماتھے سے بندیاں اور جھومر، پھر اس کے کانوں سے جھمکے، اور آخر میں اس کی گردن کے نیکلس کی باری آئی۔ ساری جیولری اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی اور پھر وائپس نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس کا چہرہ اور گردن اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس نے اس کے دوپٹے پر لگی بے شمار سیفٹی پنس کھولنے لگا۔ اس معصوم کے بال بری طرح جکڑے ہوئے تھے، جانے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کا دل خون ہوا تھا۔ یہ سنگھار اس کے نام کا نہیں تھا۔ اس نے یہ مانگ زبردستی اپنے نام کی بندیا سے سجائی تھی۔ یہ خوبصورت چہرہ اس کی ملکیت کب تھا؟ اس نے یہ حق کی ملکیت ہتھیار کے زور پر حاصل کیا تھا۔ اس کا دل اتنا ڈوبا کہ وہ بے ساختہ اسے سینے میں چھپا کر سسک اٹھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کمرہ بے بسی کی نمی سے نم تھا اور ہوا سرد خاموش تھی۔ اس کی سنیا سے گفتگو کتنی ہی دیر جاری رہی تھی، وہ مکمل حواس میں تھی اور اس نے خود پر مکمل قابو پایا ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے والی سنیا دکھائی دیتی تھی، مضبوط اعصاب اور ہر مشکل کے لیے تیار۔ اس نے دانیال کی بات خاموشی اور تحمل سے سنی تھی، جو کہ اسے سعد کی ابتر ذہنی حالت کی تفصیل بتا رہا تھا اور اسے سعد کے اس ایکشن کی ناکام صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دانیال کو نہیں ٹوکا۔ اسے پتہ چل گیا تھا وہ تینوں دوست تھے۔ جیسے حبیب نے دوستی نبھائی تھی، ویسے ہی وہ بھی دوستی نبھا رہا تھا۔ وہ واقعی صرف آپس میں دوست نکلے تھے۔ اس نے دانیال کی بات ختم ہونے پر صرف اس سے ایک سوال کیا تھا، اگر میری جگہ تمہاری اکلوتی بہن ایمن کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا تم اسے یوں سامنے بٹھا کر اپنے دوست کی جسٹیفیکیشن دیتے؟ اس کا انداز چپتا ہوا سرد اور سخت تھا۔ دانیال کا رنگ زرد پڑا۔ سنیا نے نظریں پھیر لیں، اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔
اور جب دانیال واپس سعد اور حبیب کے پاس پہنچا تو اس نے لفظ لفظ ساری کہانی ان کے کانوں میں انڈیل دی۔ سعد کی آنکھوں میں ایک عجیب کیفیت اتر آئی تھی۔ کچھ دیر مزید وہ تینوں آپس میں بات کرتے رہے۔ آخر کار وہ اسی بات پر متفق ہوئے تھے کہ اب صرف سعد کو ہی آگے بڑھ کر ثنیا کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ وہ قدرے مضطرب مگر خاموش تھا۔ حبیب اسے گلے مل کر ڈھیروں تسلیاں دے کر باہر نکلا، مگر دانیال کو ایک ہی دکھ تھا کہ اس کا آنا بیکار گیا تھا۔ وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکا تھا، جس کا اسے گہرا افسوس تھا۔ ثنیا کی شادی کی خبر جس دن اسے ملی وہ پہلا دن تھا جب اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے ایسا کب سوچا تھا کہ اس کا تلاشے گمشدہ والا منگیتر سچ میں واپس لوٹ آئے گا اور یوں یک اس کی شادی بھی فکس ہو جائے گی۔ اس رات وہ سو نہ سکا تھا۔ ساری رات راکنگ چیئر پر وہ جھولتا رہا۔ اسے وہ ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، مگر آج سے پہلے تو اسے یہی لگتا رہا تھا کہ وہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے پسند کرتا تھا، مگر اسے اس دن احساس ہوا تھا کہ وہ دوستی سے آگے جا چکا تھا۔ مگر تبھی اس نے سوچا کہ اس کا ضمیر اسے اجازت دے گا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں سوچے جو عنقریب کسی اور کی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں ضمیر اجازت دیتا تھا یا نہیں، مگر وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور رات گہری ہوتی گئی، اس کی سوچوں کی طرح عمیق اور گہری۔ وہ سوچتا رہا کیا ممکن تھا وہ اس کی ہو جاتی؟ اگلی سحر اس کی آنکھیں سرخ اور اداس تھیں۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، حالانکہ وہ کتنا مضبوط تھا، کتنا مشکل تھا کوئی اس پر اثر انداز ہو پاتا۔ اگلا دن بیتا اور اداس شام در آئی، اور پہلے سے زیادہ خوف زدہ وہ ہو گیا۔ اسے اپنے جذبوں کی شدت اور بے لگامی سے خوف آنے لگا تھا۔ یہ محبت کس قدر ظالم ہوتی ہے! کسی کو اپنے دل میں بسانے سے پہلے کیسے خود کو توڑنا پڑتا ہے، اپنے دل کا دربار ڈھا کر اس ذی نفس کے لیے دوبارہ سجانا پڑتا ہے جیسے اسے کرنا پڑا تھا۔ اگلی شب پھر جاگتے گزری، اس کا چہرہ اترتا گیا، اس کے دل کا دربار ڈھہ گیا، وہ اس کے رنگوں میں نہا گیا، وہ ہار گیا۔ وہ ایک مرد تھا، اور جب ایک مرد ہارتا ہے تو نسلیں ہار جاتی ہیں۔ اسے نہیں ہارنا چاہیے تھا، مگر وہ ہار گیا۔ اور جب یہ احساس اس کے اندر جاگزیں ہو گیا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو یہ خوفناک سوال سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا کہ اب وہ کیا کر سکتا تھا۔ صرف چند دن بعد ثنیا کی شادی تھی اور اگلے دن اس نے سب کو کارڈ دینے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہ اس رات بھی جاگتا رہا، اس سے ملنے کی آس خوبصورت سے ہی، مگر وہ خوف زدہ تھا۔ وہ اس سے اپنی دیوانگی کیوں کر چھپائے گا؟ اگلی سحر جب حبیب اسے لینے آیا تو ششتر رہ گیا تھا۔ وہ اس کی حالت کی وجہ جاننے پر مصر تھا۔ سعد اسے ٹالتا رہا، مگر وہ بھی اس کا دوست تھا، جان چھوڑنے والوں میں سے کب تھا۔ رات کو اس کے ساتھ ہی واپس آیا تھا اور سیدھا اس کے کمرے میں گھس گیا، اور بات تقریباً ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی۔ سعد کسی صورت راز اگلنے کو تیار نہ تھا، جبکہ حبیب ہر صورت اگلوانے پر تلا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے سعد کے پیرنٹس گھر پر نہ تھے، جبھی وہ اس تماشے سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اگلی رات حبیب کو اس کا فون رات 12 بجے آیا تھا۔ حبیب جو ابھی لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھا تھا، اس کی کال دیکھ کر فوراً پک کی۔ سعد، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ دوسری طرف اس کی آواز بڑی مدھم اور تکلیف دہ تھی۔ حبیب، تم جاننا چاہتے تھے نا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں بہت فکر تھی نا میری؟ میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی۔ وہ بولتا چلا گیا، مجھے ثنیا سے عشق ہو گیا ہے اور میں اس کے بغیر مر رہا ہوں۔ اس پل پل کی اذیت سے نجات پانے جا رہا ہوں میں اب۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی، اور حبیب تو یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ میں اب اس دنیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حبیب، میری چند آخری سانسیں باقی ہیں، میں شاید اب اس دنیا میں نہ رہوں۔ وہ اب آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ حبیب کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی تھی، اس کے دل کو جیسے کسی نے کھنجر سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ وہ پوری رفتار سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا، اور اس رات اس نے اپنی زندگی کی خوفناک ترین ڈرائیونگ کی تھی۔ اس کے گھر سے سعد کے گھر کا فاصلہ 15 منٹ کا تھا، جو اس رات اس نے 4 منٹ میں طے کیا تھا،
اور گاڑی سے اتر کر بنا دروازہ بند کیے وہ اسی طرح بھاگتا ہوا ساتھ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ لاکڈ تھا۔ اس نے اتنی وحشت سے دروازے کو ٹھوکر ماری کہ وہ پہلی بار میں ہی ٹوٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سعد اس کے سامنے تھا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں کلائی خون سے بھری ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ زندگی اور موت کی سرحد پر کھڑا تھا۔ چند سانسیں باقی تھیں، شاید گنتی کی چند سانسیں، اور بس۔ وہ اڑتا ہوا اس تک آیا اور ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، مگر پھر اس نے اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ اتاری اور اس کے بازو کو سختی سے باندھا، اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور واپس گاڑی کی طرف آیا، اور چند لمحوں کے بعد اس کی گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ پر رک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ پولیس کیس تھا، ہاسپٹل انتظامیہ کسی صورت اسے ایڈمٹ نہیں کرے گی، مگر وہ اس کا انتظام بھی کر سکتا تھا، اور اس کے لیے اسے صرف چند فون کرنے پڑے تھے۔ ان کا بلڈ گروپ میچ کرتا تھا۔ بلڈ کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے دونوں بازو آگے کر دیے۔ حبیب عارف نے اس رات سعد میر کو بچا لیا تھا۔ یہ بات اس کے سامنے بعد میں آئی تھی کہ سعد کے پیرنٹس لندن گئے ہوئے تھے، جہاں ان کی اکلوتی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، اور اس رات وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا، بلکہ پچھلے کئی دن سے وہ تنہا ہی تھا، ورنہ اس کی حالت پر لازمی سوالات کیے جاتے۔ اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ حبیب سے بہت خفا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر جب حبیب اپنی نگرانی میں اس کی بینڈیج چینج کرتا تو وہ بس چپ رہتا تھا۔ جب حبیب اس کے لیے سوپ لے کر آتا تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتا، اور جب وہ اسے زبردستی پلاتا تو وہ پی لیتا تھا۔ ہاں، وہ اس سے بہت ناراض تھا، بھلا کیوں بچایا اس نے اسے۔ وہ دل گرفتگی سے سوچتا رہتا۔ 2 دن تک حبیب اس کا سایہ بنا رہا تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھا، اور تیسرے دن جب ثانیہ کی مہندی کا فنکشن تھا، حبیب کی سربراہی میں وہ 7 لوگوں کا گروپ تھا، جن میں 5 لوگ یونیورسٹی کے وہ نامی گرامی بدماش تھے، جن کی بات گولی اور گالی سے شروع ہوتی تھی، اور جن کے پاس اسلحہ میٹھی گولیوں کی مانند ہوتا تھا، اور ان میں سے 2 کے ساتھ حبیب کی اچھی خاصی الیک سلیک تھی، اور وہ 2 باقی تینوں کو لے کر آئے تھے، اور وہ اپنے دوست حبیب کے ساتھ بریکٹ سعد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ادھر وہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی تھی، اور دوسری طرف وہ اس کے گھر کی لوکیشن ڈسکس کر رہے تھے۔ طے یہ پایا تھا کہ 2 لوگ فرنٹ سنبھالیں گے، 3 لوگ اندر والا پورشن، اور حبیب اور سعد نکاح خواں کو دیکھیں گے۔ غالب امکان یہی تھا کہ سیکیورٹی کا بندوبست نہ ہونے کے برابر تھا، اور وہ ویسے بھی شادی میں شرکت کے لیے پوری طرح تیار ہو کر جا رہے تھے۔ سب کچھ عین اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، کہیں کوئی رکاوٹ نہ بنی تھی، اور یوں وہ نکاح کر کے بحفاظت اسے اپنے سیالکوٹ والے گھر لے آیا تھا۔ مگر اب اگلا مرحلہ درپیش تھا، جو اب تک کے تمام مراحل سے زیادہ سخت اور مشکل تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا۔ یہ جگہ محفوظ تھی، وہ آگاہ تھا۔ اس کے اس ٹھکانے کا حبیب اور دانیال کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ ممی پاپا کا واپس آنے کا فی الحال کوئی موڈ نہ تھا، سو وہ محفوظ تھا، مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے اپنی نارمل استعمال میں آنے والی گاڑی چھوڑ کر دوسری گاڑی استعمال کی تھی۔ وہ اپنی سم کو بند کر کے ایک نئی سم لے چکا تھا۔ اب وہ اندر داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی، اور باتھ روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر دروازہ لاک کر دیا، پھر تسلی سے بیڈ پر آن بیٹھا۔ کمرہ غیر معمولی طور پر سمٹا ہوا تھا، ہر چیز ٹھکانے پر تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا، وہ باہر آئی۔ سعد کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ اس کے خریدے گئے ڈریس میں ملبوس تھی، اور یہ خریدتے وقت اس نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ اس قدر وہ اس پر سجے گا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ اس کے بال گیلی لٹوں کی شکل میں اس کے کندھوں پر گرے ہوئے تھے۔ ان کی کٹنگ بدلی ہوئی تھی، اور ان کا کلر بھی مختلف تھا۔ شاید اس نے بال ڈائی کیے تھے، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، مگر نظر انداز کر کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ 2 منٹ میں بال سنوارے اور واپس مڑی، پھر اسے دیکھے بغیر بولی، کچن میں جا رہی ہوں، اور دروازے کا لاک کھولتی باہر نکل گئی۔ وہ حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ ری ایکشن!
اس کا تو خیال تھا کہ وہ ہنگامہ مچا دے گی، روئے گی، چیخے گی، اس سے لڑے گی، اس سے التجا کرے گی کہ وہ اس کے ماں باپ سے رابطہ کروا دے، اس کو واپس چھوڑ دے۔ وہ تو یہ سب سوچے بیٹھا تھا، اور اس کا خیال ٹھیک ہی تو تھا، اس قسم کے کیسز میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا تھا۔ وہ کتنی پرسکون دکھائی دیتی تھی، کیوں؟ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ وہ کچن میں گیا تو وہ بڑے سکون سے کچن ٹیبل کے گرد چیئر پر بیٹھی جوس کا گلاس سامنے رکھے ہوئے تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ جوس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی، پھر ایک دم اسے پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے ایک دم گلاس اٹھایا اور پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ گلاس ٹوٹ گیا اور جوس دیوار پر نقش و نگار بناتا نیچے بہہ گیا، اور وہ ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بلند آواز میں۔ سسکتے، بلکتے، روتے اور کرلاتے اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، امی، امی۔ سعد کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ آگے بڑھا، پھر رکا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ اچھا ہی تھا وہ رو لیتی، اس کا دل ہلکا ہو جاتا، ورنہ اسے دیکھ کر یقیناً وہ مزید ہرٹ ہوتی۔ اسی لیے اس نے واپس آنا مناسب سمجھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے زخمی بازو میں ایک دم شدید درد ہونے لگا تھا۔ اسے احساس تھا اس نے سنیا کی زندگی کے ساتھ بہت بے رحم مذاق کیا تھا، اور اسے یہ بھی بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی سے اس کے خواب چھین لیے تھے، اس کی آنکھیں ویران کرتی تھیں، اس کا دل بنجر اور اس کی زندگی برباد۔ یہ کیا ہو گیا اس سے؟ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ کتنا بے رحم ہوتا ہے نا انسان، اپنا دل آباد کرنے کے لیے دوسروں کے دل اجاڑ دیتا ہے، اپنا وجود بچانے کے لیے دوسروں کو مار دیتا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ اتنی آسانی سے وہ دونوں نارمل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ اتنا ظالم نہیں تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، اس نے تو کبھی چڑیا کا بچہ تک نہیں مارا تھا، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا تھا، کبھی جھوٹ نہ بولا تھا، کبھی کسی کا حق نہ مارا تھا، کبھی چوری نہ کی تھی۔ وہ اخلاقی برائیوں سے کوسوں دور تھا۔ اس کے ماں باپ کی تربیت بہت بہترین تھی۔ جب سب کچھ اتنا بہترین تھا تو کمی کہاں رہ گئی تھی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کمی رہ جاتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کمی کیوں رہ جاتی ہے انسان میں؟ بظاہر اس قدر مکمل تربیت کے باوجود انسان اس طرح کا قدم کیوں اٹھا لیتا ہے کہ نسلوں کی تربیت کو رسوا کر دیتا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھا رہا، جانے کتنی دیر گزری کہ اسے لاؤنج میں سنیا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ صوفے کی بیک پر کھڑی اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی، اور زندگی میں پہلی بار وہ ہچکچایا، جھجکا اور نظر چرا گیا۔ اس کا نظر چرانا قیامت ہو گیا۔ اس نے سنیا کی بے تاب سسکیاں سنی، اور پھر وہ بھاگتی ہوئی اس کمرے کی طرف چلی گئی۔ دھاڑ کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کمرہ اس کی چیخوں اور آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے پیچھے کمرے کے دروازے تک آیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ لاکڈ تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگا، سنیا، سنیا دروازہ کھولو، سونی پلیز۔ اس کا التجائیہ لہجہ تھا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا، دوسری طرف صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی، سونی پلیز۔ اس کی آواز پر بے بسی غالب تھی۔ پھر وہ تھکے ہوئے انداز میں زمین پر گر سا گیا تھا۔ اب وہ دونوں دروازے سے سر ٹکائے رو رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اندر تھی اور وہ دروازے کے اس پار۔ کیا تمہیں میرا چہرہ یاد ہے؟ کیا تمہارے پاس میرا چہرہ موجود ہے؟ مجھے اپنا چہرہ بھول گیا ہے، یا شاید میں اپنا چہرہ کھو بیٹھا ہوں۔ میرا چہرہ ایسا نہیں تھا۔ میرا چہرہ مکمل تھا، خوبصورت تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں، صرف ویران، بے خواب اور بنجر آنکھیں، جلی ہوئی پیشانی، رسوائی سے بھرے ہونٹ اور آنسوؤں سے بوجھل پلکیں۔ یہ میرا چہرہ ہے، مگر یہ میرا چہرہ نہیں ہے۔ وہ ساری رات وہیں بیٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح سنیا نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ دونوں کا حال ایک جیسا ہی تھا، رات بھر کی جاگی متورم اور سوجی آنکھیں، آنسوؤں کے نشانات سے بھرا چہرہ اور سرخ ہونٹ اور ناک، اور سنیا اسے دیکھ کر ایک بار پھر ششتر رہ گئی۔ یہ کیا کر لیا تھا اس نے خود کو؟ یہ وہ 7 میر کب تھا
جس کے ساتھ اس نے یونیورسٹی کے 4 سال گزارے تھے، بے شمار کہکہے لگائے تھے، ان گنت محفلیں سجائی تھیں، ٹورز کیے تھے، کھانے کھائے تھے۔ یہ تو پتہ نہیں کون سا ساتھ تھا جسے وہ آج پہلی بار مل رہی تھی۔ اسے وقتی طور پر یہ بھول گیا کہ وہ اس کا کتنا عظیم نقصان کر چکا تھا۔ اس کے دل پر ہمدردی غالب آ گئی۔ وہ بے ساختہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے میر کے چہرے کو چھوا۔ اس کی آنکھوں پہ سنیا کی انگلیاں ذرا سی کیا لگیں، وہ آنکھیں جھیلوں کی مانند بہنے لگیں۔ اس نے سعد کے گال پہ ہاتھ رکھا اور سسک اٹھی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے سعد؟ یہ تم نے خود کو کیا کر لیا ہے؟ سعد کو اس کی مسیحائی کی توقع کب تھی؟ اس نے بے تابی سے سنیا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر والہانہ انداز میں آنکھوں سے لگانے لگا۔ سونی، مجھے معاف کر دو۔ سونی، میں مر جاتا تمہارے بغیر۔ میری حالت دیکھو سونی، مجھ پر ترس کھاؤ پلیز۔ وہ اس کو التجائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سنیا زور زور سے رونے لگی۔ سعد نے ایک لہجے کو کچھ سوچا اور پھر بے ساختہ دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ دیے۔ اب وہ دونوں رو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خنکی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو چونک گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی موجود تھی، گہری نیند میں گم، ہاتھ گال کے نیچے دھرے، اس کی طرف کروٹ لیے، دونوں ٹانگیں اکٹھی کر کے پیٹ سے لگائے کسی معصوم بچے کی مانند سو رہی تھی۔ شاید اسے بھی سردی لگ رہی تھی۔ اس نے پیروں میں پڑی چادر اٹھائی اور اسے اڑا دی اور تھوڑی سی اپنے اوپر بھی ڈال دی اور سیدھا لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور وہ سوجی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس سے لپٹ کر روتی بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، سعد بتاؤ نا، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس چیز کی سزا دی تم نے؟ اور چونکہ سعد کے پاس ان سوالات کے جوابات نہ تھے، اسی لیے وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ اور جب وہ نڈھال ہو گئی تو اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے کے اندر لے آیا۔ بیڈ پر اسے لٹا کر وہ بھی ادھر ہی لیٹ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ غنودگی سے گہری نیند میں جا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی اور وہ بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سو گیا۔ وہ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ فوراً ہی اسے نیند آ گئی۔ اسے ایک دم وائبریشن کا احساس ہوا۔ یہ اس کا موبائل تھا جس پر حبیب کے میسیجز آ رہے تھے۔ کدھر ہو تم؟ حبیب کا سوال تھا۔ وہ فون سائلنٹ پر لگا کر جواب لکھنے لگا۔ سو رہا تھا اس وقت؟ خیریت؟ حبیب کو تشویش ہوئی۔ ہاں، رات سو نہیں سکا۔ کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بس جاگتا رہا۔ سنیا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کدھر ہے وہ؟ وہ بھی سو رہی ہے۔ کوئی بات ہوئی اس سے؟ ہاں۔ کیا؟ کچھ خاص نہیں، بس روتی رہی۔ پھر؟ میں نے سنبھال لیا۔ پھر؟ سلا دیا۔ پھر؟ کیا پھر؟ اب کہ اسے غصہ آیا۔ تم نے کیا کہا؟ کچھ کہنے والا کام کیا ہے میں نے؟ اس کا انداز اذیت بھرا ہوا۔ پھر بھی روتا رہا ہوں بس، اس نے اعتراف کیا۔ شٹ! حبیب کو اس کا رونا پسند نہ آیا۔ اس کے سامنے روئے؟ ظاہر ہے شرم نہیں آئی؟ اس نے تاؤ دلایا۔ نہیں، بلکہ شرمندگی ہوئی تھی۔ کچھ بولی وہ آگے سے؟ نہیں، سوال کرتی رہی۔ کیسے سوال؟ اندازہ کر لو خود ہی، یہی کہ میں نے یہ ظلم کیوں کیا۔ اوہ، پھر؟ پتہ نہیں یار، مگر ایک بات کہوں؟ کیا؟ مجھ سے اس کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا۔ صبر کرو یار، اب اتنا بڑا مار کا مارا ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس تو ہوں گے نا؟ حبیب نے حوصلہ دیا۔ پچھتاوا شروع ہو گیا میرا۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ اداس مت ہو۔ تو کیا کروں؟ محنت کی ہے، اب پھل کھاؤ۔ وہ ہنس دیا۔ دفع ہو جاؤ۔ اسے برا لگا۔ اوکے، وہ واقعی دفع ہو گیا۔ بیسٹ فرینڈ تھا، اس کے ہر موڈ کو سمجھتا تھا۔ سعد نے ایک طویل سانس لے کر فون ایک طرف ڈال دیا اور دوبارہ سے اسے دیکھنے لگا۔
وہ ابھی تک سو رہی تھی اور اسے یوں دیکھنا کتنا دلکش اور خوشنما تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی یوں سوتے ہوئے کہ سعد بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ حبیب صحیح کہہ رہا تھا، اسے اس پل اس سے اتفاق ہوا تھا۔ سعد میر اپنی من مرضی کرتے ہوئے صرف ایک بات بھول گیا تھا، وہ یہ کہ ثانیہ مبشر کی سب سے بڑی خامی اس کی ضد تھی، ضد جو ہر رشتے کی خوبصورتی کھا جاتی ہے، ضد جو انسان کو غلط ہونے کے باوجود غلطی تسلیم نہیں کرنے دیتی اور اپنے غلط ہونے پر ہی ڈٹ جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور پچھلے 11 دن سے وہ مسلسل اس کی ضد کو بھگت رہا تھا۔ وہ اپنی ضد پر اتر آئی تھی۔ دل کرتا تو کمرے سے باہر آتی، ورنہ پورے دن کے لیے کمرہ بند۔ وہ دروازہ بجاتا رہتا، اسے کوئی اثر نہ ہوتا۔ دل کرتا تو اس کے اتنے منتیں کرنے پر 2 نوالے لیتی، ورنہ منہ بند کر کے ایک طرف پڑی رہتی۔ اس کے لاکھ منانے پر، درخواستیں کرنے پر بھی اس کی بات سننے پر آمادہ نہ ہوتی، اور اس کی یہ ضد اس کی صحت پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ بے خبر نہ تھی، بس وہ اس کو اسی طرح ذلیل کرنا چاہتی تھی شاید۔ یہ شروع دنوں میں ایسا بھی ہوا کہ اس نے بڑے تحمل سے سعد سے اس کے اس فعل کی وضاحت بڑے آرام سے مانگی تھی۔ وہ بزنس پڑھی ہوئی تھی، ہر بات لاجک اور ریزن کے ساتھ کرتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ پگلا، وہ جھلا جس جال میں پھنس چکا تھا، وہاں لاجک اور ریزن کا کیا کام تھا۔ جس آنکھ میں وہ جل رہا تھا وہ تو گھر کے گھر خاک کر دیتی۔ کہاں اس چیز کا دھیان کہ اس نے ایک لڑکی کی شادی ختم کروا دی تھی نا وہ پاگل۔ مگر اس ضد کا انجام یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے اس نے گھر کے تمام کمروں کے لاک خراب کر دیے۔ اب کم از کم وہ کمرہ بند نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے اس عمل کے بعد وہ اسے کھانے کے معاملے میں پہلے سے بھی زیادہ تنگ کرنے لگی، یہاں تک کہ دوسرے ہفتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ سعد میر بھی اپنی ضد پہ اتر آیا، اور یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ ایک ضدی دوسرے ضدی کے مقابل آ جائے تو دونوں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ نقصان دونوں کا ہی ہونا تھا۔ اس نے اپنی ضد سے سعد میر کی ضد کو جگا دیا تھا، اور اب بھگتان اسے ہی بھگتنا تھا۔ صبح وہ جاگا تو ثانیہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا سر گھوم گیا۔ اس کی تلاش میں باہر آیا تو وہ لاؤنج کے صوفے پہ بے ترتیب سی پڑی تھی۔ وہ طویل سانس بھرتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ ناشتہ کیا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا، جواب ندارت۔ ثانیہ، سونی؟ اس نے پیار سے بلایا۔ کوئی جواب نہ تھا۔ اب کی بار اس نے نرمی سے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ سعد بے حد محظوظ ہوا۔ اس نے ایک بار ہاتھ آگے کیا تو ثانیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ وہ اثر لیے بغیر اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ ہلکا سا جھک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے، اور کچھ مزید جھک کر اس کی مزاحمت کو صاف نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور اسے چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹی۔ وہ مسکراتا ہوا شاور لینے چلا گیا۔ اب اس کے ہاتھ ایک نیا پتا لگ گیا تھا، ترپ کا پتا۔ وہ اس سے بھاگتی تھی، اس سے بچتی تھی۔ یہ اس نے پہلے کبھی نوٹس ہی نہ کیا تھا۔ اب تو وہ اسے بڑے آرام سے اپنی ہر بات منوا سکتا تھا۔ ان دونوں کو ادھر ہی چھوڑ کر ہم دوبارہ واپس ثانیہ مبشر کے گھر چلتے ہیں، وہاں کا جائزہ لیتے ہیں ادھر کیا گزری۔ وہ تھپڑ کھا کر وشما کریم کے آگے ایک دفعہ دنیا گھوم گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جسے وہ اپنے مندر کا دیوتا مان کر مان سمان دیتی آ رہی تھی، وہ تو اتنا کم ظرف اور گرا ہوا نکلا تھا کہ اپنے ایک غلط فعل کو صحیح کرنے کے لیے ہر صورت اسے راستے سے ہٹانے پر تیار تھا۔ وہ تو ثانیہ کو نکاح کر کے لے گیا، مگر وشما کریم کے مستقبل کے آگے ایک مستقل سوالیہ نشان لگا گیا۔ حبیب نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے روتے چلاتے ہوئے ثانیہ کے ماما پاپا کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہ سب یونیورسٹی بوائز تھے، اور یہاں تک کہ اس نے سعد کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیا تھا۔ اس کے گھر کا نمبر
اس کا نمبر بھی سب بتا دیا تھا، حبیب کو بھی کہاں چھوڑا تھا، اس کے متعلق بھی سب راز عیاں کر دیے۔ یہ ایک سراسر اغوا اور نکاح بالجبر کا کیس تھا۔ شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ اس کی ماما ماجدہ مبشر کو مسلسل گشی کے دورے پڑ رہے تھے، اوپر سے آس پڑوس کا خوف، رشتہ داروں کی باتیں اور طنزیہ سرگوشیاں۔ ان کے گھر کبھی وہ لوگ نہ آئے تھے، اسی لیے بائی فیس وہ کسی کو نہ پہچان سکے، مگر ان کے ناموں سے وہ آگاہ تھے۔ اور باقی تفصیل جب وشما نے دے دی تو مبشر حیات نے بروقت اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کو فون کیے۔ بات اب چھپانے والی رہی ہی کہاں تھی؟ جب عین نکاح کے وقت ان کی عزت کی دھجیاں بکھیری گئیں تو اب رہی سہی عزت بچا کر وہ کیا کرتے؟ اسی لیے انہوں نے مکمل تفصیل بتائی تھی۔ پولیس آفیسر ان کے عزیزوں میں سے تھا، ورنہ نہ جانے کتنے سوالات کے جوابات انہیں دینا پڑتے، مگر اس کے باوجود بھی انہیں جواب دینا پڑا تھا۔ پولیس آفیسر یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ سنیا کی کوئی پرسنل انوالومنٹ نہ تھی۔ اگر بعد میں کچھ پتہ چلتا تو وہ کچھ نہ کر پائیں گے۔ اس کا یقین تو ماجدہ مبشر کو تھا کہ ان کی بیٹی قطعاً ایسے کسی لڑکے کے ساتھ انوالو نہیں ہو سکتی تھی، مگر مبشر حیات فکر مند تھے۔ وہ ماں تھیں، ہمیشہ بیٹی کے متعلق اچھا ہی سوچیں گی، مگر حقائق سے نظر نہیں چڑائی جا سکتی تھی۔ اپنے اس شبے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے وشما کو بلایا تھا اور اس سے سوال کیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ سنیا کی تو اس لڑکے کے ساتھ، مگر وشما نے سختی سے ان کے خدشات کی تردید کی تھی اور اس نے قسم کھا کر انہیں بتایا تھا کہ یہ سب کیا دھرا سعد اور حبیب کا تھا اور سنیا معصوم 1% بھی انوالو نہیں تھی۔ وشما کے اتنے یقین سے کہنے پر ان کا دل مضبوط ہوا تھا۔ خدا کا شکر تھا، کم از کم ان کی بیٹی تو بے قصور تھی۔ سعد کے گھر پولیس ریڈ بیکار گیا تھا، کیونکہ وہاں سوائے چوکیدار اور ملازموں کے کوئی نہ تھا۔ دوسری طرف حبیب ملک سے نکل چکا تھا اور اس کے گھر والے اس معاملے سے قطعاً بے خبر تھے۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ شاید انہیں یقین بھی نہ آتا جب مبشر حیات کے پاس وہ ویڈیو اگر موجود نہ ہوتی۔ ویڈیو؟ شادی کی تقریب میں آنے والا ہر فرد موبائل لازماً ساتھ لاتا ہے۔ اب وہ روایتی کیمرہ، اس کے آگے مووی بنانے کا رواج تو ختم ہوتا جا رہا ہے، اور فلمی سین جیسے گن پوائنٹ پر ہونے والے اس نکاح کو وہاں برائڈل روم میں ایک لڑکی نے بڑی خاموشی سے مووی میں قید کر لیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں وشما کو تھپڑ پڑنے سے لے کر نکاح تک، اور بعد میں جب سعد نے اسے بازو میں اٹھایا اور حبیب گن لے کر چوکنے انداز میں اس کے پیچھے تھا، سارا سین بڑے نمایاں انداز میں کیچ کر لیا تھا۔ اور جب یہی ویڈیو مبشر حیات نے حبیب عارف کے والدین کو دکھائی تو اس کی والدہ کا چہرہ یوں تھا جیسے انہیں ابھی اٹیک ہو جائے گا۔ یہ ہتھیار تھامے دھاڑتا ہوا لڑکا ان کا بیٹا تو نہیں تھا، وہ تو اتنا ٹھنڈا مزاج تھا کہ گھر میں کبھی اس کی بلند آواز بھی نہ سنی تھی کسی نے، اور وہ دوسرا لڑکا جس کی آنکھیں بری طرح لال تھیں اور جس کے بازو پر بینڈیج تھی، اس لڑکے کو تو وہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ تو بڑا مؤدب اور ہنسمکھ سا لڑکا تھا، ان کے حبیب کا دوست تھا، اکثر وہ گھر بھی آیا کرتا تھا۔ انہیں تو کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو کہ دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے پھرتے تھے۔ بدقسمتی سے باقی لڑکوں کو کوئی شناخت نہ کر پایا تھا، اور جب حبیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہر جگہ سے غائب تھا۔ موبائل فون بند تھا، واٹس ایپ بند تھا، فیس بک ڈی ایکٹیویٹ اور سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک۔ اس کے والد نے تو اپنے سر کے بال نوچ ڈالے تھے۔ یہ کیا کیا تھا ان کے سپوت نے؟ کیا اس دن کے لیے مانگتے ہیں لوگ بیٹے؟ انہوں نے بے ساختہ مبشر حیات کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھلا اس کے سوا وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ اس قدر شرمندہ تھے کہ ان کا بس چلتا تو وہ اپنی جان دے کر بھی سنیا کو واپس لے آتے، مگر مجبوری یہ تھی کہ ظالموں نے سارے سراغ ہی غائب کر دیے تھے۔ سعد کی گاڑی، اس کے موبائل، سب کچھ اس کے گھر سے برآمد ہو گیا تھا،
آخر کار اس کے والدین سے رابطہ کیا گیا جو کہ لندن میں تھے۔ ان پر بھی ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ حبیب کے والدین تو شاید کسی طرح بری الذمہ ہو جاتے کہ ان کا بیٹا صرف شریک جرم تھا، مگر ساتھ وہ تو خود مجرم تھا۔ اور کیا کیا تھا اس نے؟ کچھ اسلحہ بردار لوگوں کو لے کر شادی کی تقریب میں گھس کر زبردستی ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اور پھر اس کے آگے کے منظر غائب تھے۔ وہ گروپ کہاں غائب ہوا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر سعد کے پیرنٹس پہلی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے۔ مبشر حیات نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے ملنے پر مجبور تھے۔ حسن میر کا چہرہ زرد تھا۔ ان کے بیٹے نے وہ کام کیا تھا کہ وہ ساری زندگی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ وہ مبشر حیات سے نگاہیں ملا کے بات نہ کر پا رہے تھے، کرتے بھی کیسے؟ بیٹے نے جو کارنامہ کیا تھا وہ اس لائق تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دیتے۔ انہوں نے مبشر حیات کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ہر صورت اسے ڈھونڈیں گے، اور اس کے بعد وہ چاہیں جو اس کے ساتھ کریں، وہ اف تک نہ کہیں گے۔ مگر یہ سب تو اس صورت میں ممکن ہوگا جب وہ اسے ڈھونڈ پاتے، مگر انہیں ہر صورت سعد کو ڈھونڈنا تھا، اسے مبشر حیات کی عدالت میں پیش کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی کو واپس لانا تھا۔ مگر اس سارے چکر میں وہ ایک شخص کو بھول گئے تھے، اور وہ دانیال نواز تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا تو دانیال کا میسج تھا کہ وہ اسے واٹس ایپ پر کال کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کال کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا۔ تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ دانیال بہت پریشان تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ اس کے پیرنٹس واپس آ چکے تھے اور ثانیہ کے والدین اس کے اور حبیب کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے موبائل سے کال نہیں کی تھی کہ کہیں اس کا نمبر ٹریس نہ کیا جا رہا ہو۔ سعد جوں اس کی گفتگو سن رہا تھا، اس کی پیشانی پر شکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ معاملہ اس کی توقع سے زیادہ خراب تھا اور اس کی توقع سے جلدی بگڑ گیا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی اتنا آگے نکل جائیں گے۔ اگر حسن میر نے مبشر حیات سے کوئی وعدہ کر لیا تھا تو اس کا بچنا اچھا خاصا مشکل تھا۔ وہ اسے ہر صورت ڈھونڈ نکالیں گے، تو اب کیا کرے وہ؟ یہ اسے خود سوچنا تھا۔ دوسری طرف دانیال اسے کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے پاپا کو سیالکوٹ والے اس گھر کی لوکیشن پتہ ہے تو وہ سب سے پہلے جگہ بدلے، فوراً یہ جگہ چھوڑ دے۔ اس نے حامی بھر کے فون بند کر دیا۔ جگہ کے بارے میں اسے پریشانی نہ تھی کیونکہ اس گھر کے متعلق حسن میر آگاہ نہیں تھے، مگر یہ کوئی مستقل سولوشن نہ تھا۔ اسے ایسا حل چاہیے تھا جو واقعی اس مسئلے کا حل ہوتا۔ اس دوپہر سے لے کر شام تک وہ سوچتا رہا، کبھی لیٹ جاتا، کبھی اٹھ کر پھرنے لگتا۔ حیرت انگیز طور پر اس دن اس نے ثانیہ کو ذرا بھی تنگ نہ کیا تھا، جو کہ بیڈ کے ایک کونے میں گٹھری سی بنی لیٹی تھی۔ آج بھی اس نے کچھ نہ کھایا تھا، مگر آج سعد نے اسے کھانے کا نہیں کہا۔ رات نے چاروں طرف اپنے پر پھیلائے تو وہ ساری سستی اور کسل مندی کو پرے پھینکتا اٹھا اور شاور لینے چلا گیا۔ جب وہ شاور لے کر آیا تو ثانیہ ابھی بھی ویسے ہی پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ وہ ذرا سا چونکی اور پھر پیر سمیٹ لیے۔ ثانیہ، اس نے نرمی سے بلایا۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اسی طرح بولی تھی، اٹھو میری بات سنو۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال اس کے گالوں کے گرد پھیل گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بجھی ہوئی اور اداس تھیں، اور اس کی صحت پہلے سے خاصی گر گئی تھی۔ وہ کمزور نظر آتی تھی۔ سعد کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ تو اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں میں نے کچھ اچھا نہیں کیا، مگر میں مجبور تھا۔ یقین کرو، شاید میں اپنے آپ کو تم تک آنے سے پہلے ختم کر دیتا۔ اور وہ ایک لمحے کو رکا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مجبوری سے اس کی بات سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر واضح بیزاری نظر آ رہی تھی۔ اگر اس رات حبیب نہ ہوتا تو شاید میں اب تک یوں تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ اس رات میں نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے انداز میں اذیت تھی اور وہ اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا جس پر 7 لمبی لکیریں تھیں۔ اس نے 7 جگہ سے اپنی کلائی پر کٹ لگائے تھے۔ ثانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ان میں بے پناہ خوف بھر گیا۔ اس نے بے یقینی سے سعد کو دیکھا۔ سعد نے خاموشی سے اس کے سامنے بازو کر دیا۔ ثانیہ نے اس کے بازو کو دیکھا تو ایک بار پھر چونکی۔ یہ بازو تو اس کا بینڈیج میں رہا تھا۔
یہ بازو تو اس کا بینڈیج میں رہا تھا نا. کتنے ہی دن. اسے یاد آیا. حبیب نے مجھے بچایا. اور پھر خیر آگے کی کہانی سے تم واقف ہو. میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے جتنا بڑا نقصان تمہارا کیا ہے اس کے بعد میری کسی بھی بات پر تمہیں یقین نہیں آئے گا. اسی لیے آج میں تمہارے پاس ایک ایگریمنٹ لے کر آیا ہوں. کیسا ایگریمنٹ؟ وہ چونکی. ہم دونوں نے بزنس پڑھا ہے. ہم جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ زندگی گیو اینڈ ٹیک کے اصول پہ چلتی ہے. میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ایک منتھ گزارو بالکل اسی نارمل طریقے سے جس طرح سارے ہسبینڈ وائف رہتے ہیں. میں بھی تم سے بات کر سکوں اور تم میری بات سنو. بیزاری سے نہیں، شوق سے. تم میرا خیال رکھو. تم میرے لیے مسکراؤ. ہاں سونی، میں تمہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں. مگر بے فکر رہو، یہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگا. اس کے بعد وہ آہستہ سے رکا. اس کے بعد میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا. اس نے مضبوطی سے کہا. اس نے بے چینی سے سعد کا چہرہ دیکھا. اور اگر تم اپنی بات سے پھر گئے تو؟ اس کے لہجے میں بھی یقینی بول رہی تھی. میں حلف دینے کو تیار ہوں. وہ تیزی سے بولا. نہیں، حلف نہیں، مگر تم وعدہ کرو کہ. وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ سعد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اپنے دونوں ہاتھوں میں بہت مضبوطی سے. میں وعدہ کرتا ہوں سنیا، میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا. تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا. میں صرف تمہارے ساتھ کچھ پل خوشی کے گزارنا چاہتا ہوں. کچھ ایسے لمحے جو ہمیشہ مجھے سکون دے سکیں. کچھ یادیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں سونی. مسکراتی ہوئی محبتوں سے لبریز یادیں جو ہمیشہ مجھے خوش کر دیں. میں تمہارے ساتھ اس 1 مہینے میں اپنی ساری زندگی جینا چاہتا ہوں سنیا. اس کی آواز شدت جذبات سے مغلوب ہو رہی تھی. سنیا نے امید کی اس کرن کو کھونے نہ دیا. مجھے منظور ہے، وہ بے ساختہ بولی تھی. وہ دونوں اس وقت شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. اتنے دنوں بعد باہر نکل کر سنیا کو بھی فریش فیل ہو رہا تھا. اسے باہر لے کر آتے ہوئے سعد نے اسے بس اتنا ہی کہا تھا، میں چاہتا ہوں تم میری پسند پہنو، اوڑھو بس. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. سنیا نے بس دھیمے سے سر ہلا دیا تھا. مگر شاپنگ سینٹر میں آ کر سعد نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا. مگر وہ اسے سنیا تھوڑی الجھی محسوس ہوتی تھی اسے، مگر وہ خاموشی سے نظر انداز کرتا رہا کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا. وہ اس کی جھجک کا ماخذ سمجھ رہا تھا. شاپنگ کر کے وہ لوٹے تو رات گہری ہو چکی تھی. وہ اسے فریش ہونے کا کہہ کر خود کافی بنانے چلا گیا. سنیا سر ہلاتی بات لینے چلی گئی. جب وہ کافی بنا کر لایا تو وہ ڈریسنگ کے آگے براجمان تھی. اس نے سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے اسے دیکھا تو دل کھل اٹھا تھا. وہ سفید فراک میں ملبوس تھی جو کہ اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی. اس کے ساتھ ریڈ دوپٹہ تھا جو اس نے سر پر لیا ہوا تھا. وہ اس کے قریب چلا آیا. وہ دونوں کلائیوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی، سرخ چوڑیاں. وہ خاموشی سے ڈریسنگ سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا. بعض منظر بیاں کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، اسی لیے وہ بیان کرنے سے قاصر تھا کہ اسے کیا محسوس ہو رہا تھا. اس نے نظر اٹھا کر سعد کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ واضح گھبراہٹ عیاں تھی. سعد کی آنکھوں میں انس اور نرمی تھی. اس نے احتیاط سے قدم آگے بڑھایا اور سنیا کو دونوں شانوں سے تھام لیا. پھر بہت آہستگی سے مخاطب ہوا تھا. مجھے ایک اجازت چاہیے سنیا. کیسی اجازت؟ میں تمہارے ساتھ گزرے ہر لمحے کو کیمرے میں مقید کرنا چاہتا ہوں. میں یادوں کا یہ سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں سونی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان تصاویر کو ہمیشہ سیکرٹ رکھوں گا. نہ تو کسی کو دکھاؤں گا اور نہ ہی کسی اور طریقے سے تمہارے خلاف استعمال کروں گا. اس کا لہجہ مضبوط اور یقین دلانے والا تھا. سنیا نے بس ہاں میں سر ہلا دیا. سعد کا چہرہ روشن ہو گیا. اس نے بے ساختہ سنیا کو اپنے ساتھ لگا لیا اور دوسرا ہاتھ اونچا کر کے اس لمحے کو قید کر لیا. پھر وہ اسے لے کر بیڈ پہ آ گیا. بیڈ پہ اسے بٹھا کر اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اندر سے ایک چیک بک نکالی. پھر ایک چیک جو کہ تیار ہوا الگ تھا اس کی طرف بڑھا دیا. یہ کیا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. یہ تمہارے حق مہر کا چیک ہے. اب جب کہ ہم دونوں ایک باقاعدہ تعلق میں بننے جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم پہ کوئی بھی حق استعمال کرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کروں.
حق محض میرا فرض ہے، اسی لیے میں اسے ادا کرتا ہوں۔ اس نے چیک سنیا کی طرف بڑھایا۔ سنیا کا چہرہ سفید تھا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ تمہارے کام آئیں گے اور یہ تمہارا حق ہے سونی۔ میں فرائض کی ادائیگی کے بغیر تم سے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا نا؟ وہ اب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ سنیا کے گال تمتما اٹھے۔ اس نے خاموشی سے چیک پکڑا اور اسی دراز میں پھر سے ڈال دیا۔ کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ اب بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کمرے کی روشنی مدھم کر دی۔ اب کمرے میں ہلکی نیلی روشنی تھی اور سنیا کے گالوں پہ جیسے چراغ جل رہے تھے۔ ساتھ کھڑکیوں کے پردے گرا رہا تھا۔ تم ابرے گریزاں ہو، میں صحرا کی مانند ہوں۔ وہ بوند جو دو بوند جو برسوں گے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، دفعہ کرو۔ نیند میں بھی اس کا چہرہ سچائی کا مظہر تھا۔ اس کے چہرے پہ افسردگی اور تھکن تھی اور وہ بے سدھ ہو کر سو رہی تھی، حالانکہ وہ اس کے بالکل پاس تھی، اس کے ساتھ تھی، یوں کہ اس نے سنیا کا سر اپنے بازو پہ رکھا ہوا تھا اور اسے بڑی مضبوطی سے اپنے حصار پہ جکڑا ہوا تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اداس تھا اور ذہن میں بس ایک یہی سوچ تھی، کاش یہ سب یوں نہ ہوا ہوتا۔ پچھتاوا سا پچھتاوا تھا۔ محبت میں دکھ کے سوا رکھا ہی کیا ہے محسن؟ وہ مل بھی جائے تو جدائی کے اندیشے مار دیتے ہیں۔ وہ اس وقت چناب کے کنارے موجود تھے۔ رات کا وقت تھا اور چناب کے پانیوں پہ روشنیوں کا عکس بڑا دلکش تھا۔ وہ خاص طور پر آج اسے ادھر لے کر آیا تھا۔ ایک لمبا چوڑا آرڈر کرنے کے بعد وہ اوپن ایئر میں بیٹھے تھے۔ ساتھ مسلسل بول رہا تھا۔ اسے آج پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ سنیا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ کوئی جملہ بول دیتی۔ آج وہ کافی دنوں بعد پرسکون نظر آئی تھی۔ ساتھ کیا اس پانی میں بندہ ڈوب جاتا ہے؟ اس نے چناب کے پانیوں پہ نظر جمائے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ بھرپور طریقے سے چونکا تھا۔ اگر بچانے والا ساتھ ہو تو نہیں، وہ اعتماد سے بولا۔ سنیا نے ایک لہجے کو اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا اور آج کل وہ کتنا خوش رہتا تھا۔ بقول اس کے وہ اپنی زندگی جی رہا تھا، یادیں اکٹھی کر رہا تھا۔ وہاں بھی ساتھ نے اپنی اور اس کی بے تحاشا تصاویر لی تھی۔ وہ مطمئن تھا کیونکہ سنیا اب اس کے ساتھ نارمل دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس سے باتیں تو نہیں کرتی تھی مگر اس کی باتیں ضرور سنتی رہتی تھی، اور اب وہ اسے ناشتہ بنا کے بھی دیتی تھی۔ وہ بے حد خوش ہوتا تھا۔ ایک ایک نوالے پر اس کی تعریفیں کرتا اور پھر ضد کر کے بہت پیار سے چند نوالے خود اسے کھلاتا تھا، اور جب وہ شاور لے کر آتی تو اسے پاس بٹھا لیتا، اس کے بالوں کی لٹیں اپنی انگلی پہ لپیٹ کے اسے دیکھتا جاتا۔ وہ اتنی با اعتماد سی لڑکی کنفیوز ہو جاتی، اور جب اس سے سوال کرتی کہ وہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے تو وہ بس مسکرا کے اس کی پیشانی چوم لیتا۔ بہت سی باتوں کے جواب میں اس کا یہی ری ایکشن ہوتا تھا جو کہ سنیا کو خاصا حیران کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر گلاب لے آیا تھا اور پھر بہت خوبصورتی سے اس کے بالوں میں سجائے تھے، اور پھر اسے اس پہ بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ اس کی بےتابیاں سہتی گلابوں سے سجی گلاب رنگ ہی ہوتی جا رہی تھی، مگر خوش آئند بات یہ تھی کہ ساتھ کو اب سنیا کا رویہ بدلا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور اب وہ جیسے اس کو قبول کر چکی تھی۔ اب وہ کبھی کبھار اس کی معصوم شرارت پہ ہنس بھی دیتی تھی، اور ہاں، اب وہ اس کی باتوں پہ چپ نہیں رہتی تھی۔ وہ اسے مزے لے لے کر تنگ کرتی تھی، اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں کتنا اکڑو اور بدتمیز تھا۔ وہ آگے سے شرمندہ ہوئے بغیر ہنس دیتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ وہ اس کے عشق میں کسی کام کا نہیں رہا، ورنہ ایک زمانے میں لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، اب وہ خود اس پہ مرتا تھا۔ وہ آگے سے سرخ پڑ جاتی۔ کبھی کبھار وہ اس سے عجیب سی فرمائشیں کرتا، کہتا بہت سر درد ہے، سر میں مالش کر دو، اور ایک دفعہ تو اس نے حد ہی کر دی۔ آدھی رات کو تکلیف سے کراہتا اٹھ بیٹھا کہ اس کے شولڈرز میں پین تھا۔ وہ اس کے شولڈرز دباتی رہی، پھر مالش بھی کی، پھر وہ اس کی گود میں ہی سر رکھ کر سو گیا۔ سنیا نے بھی اسے تنگ نہ کیا کہ اس بیچارے کو اتنا درد تھا کہ اب وہ اتنی مشکل سے سویا تھا،
اس نے کمبل اس پہ درست کیا اور خود بھی ویسے ہی آنکھیں بند کر لی۔ ایک دن وہ موبائل پہ لگا تھا اور سنیا ویسے ہی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ جب اس نے موبائل سنیا کی طرف بڑھا دیا، تمہیں بھی تو کینڈی کرش پسند ہے نا، چلو تم کھیلو، اس نے کہتے ہوئے سنیا کو کھینچ کر اپنے سینے سے اس کی پشت ٹکا دی اور کمبل درست کر دیا۔ چند لمحے تو وہ ساکت سی رہی۔ کیا انداز تھا، یعنی کہ وہ ساتھ کے سینے سے پشت ٹکا کر نیم دراز تھی اور ساتھ نے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ رکھے تھے اور تھوڑی اس کے سر پہ ٹھکائی ہوئی تھی، اور موبائل اس کے ہاتھ میں دیے اس کے کھیلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ ہچکچا کر کھیلنے لگی اور ساتھ کے لبوں پہ بے ساختہ گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے اب تنگ کر رہا تھا۔ وہ صحیح موو لیتی تو الٹا مشورہ دیتا اور غلط موو لیتی تو ہنستا۔ وہ بھی اب انجوائے کر رہی تھی۔ واقعی یہ گیم دانیال کے علاوہ وہ چاروں کھیلتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ریکارڈ بریک کرتے رہتے تھے۔ اب وہ وقفے وقفے سے اس کے بال، اس کا ماتھا اور اس کے گال چوم رہا تھا۔ وہ واقعی جھلا تھا، ہر روز دن گنتا تھا اور کتنا اداس ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس سنیا بہت کم مدت کے لیے رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ساتھ کی آنکھوں میں ایک مستقل اداسی اور بے چینی نظر آتی تھی اور اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہ 1 مہینے اور 11 دن بعد کی بات تھی جب حسن میر کے گھر کا دروازہ کھلا اور ہموار انداز میں ایک سیاہ کار روش پر پھسلتی ہوئی پورچ میں آ رکی۔ اول دسمبر کے دن تھے اور حسن میر اپنی مسز نائلہ میر کے ساتھ لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر کار کے اگلے دروازہ کھلا اور سعد اور سنیا باہر نکلے۔ حسن میر کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا۔ انہوں نے تیزی سے کپ میز پہ رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ نائلہ کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی حسن کی پیروی کی اور کھڑی ہو گئی۔ سعد اور سنیا اب ان کے قریب آتے جا رہے تھے۔ یہ سعد تھا؟ ان کو یقین نہ آیا تھا۔ وہ بہت کمزور دکھائی دیتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے ساتھ وہ پیاری سی لڑکی تھی۔ ہاں، وہ سنیا ہی تھی۔ السلام علیکم پاپا، ماما، اس نے قریب آ کر یوں سلام کیا جیسے روز کا معمول تھا۔ اس کے انداز میں کوئی شرمندگی نہ تھی، نہ ہی وہ اوور ریئیکٹ کر رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دیتا تھا اور اس کا لہجہ بہت ہموار تھا، اور اس کے اس اطمینان نے حسن میر کو طیش دلا دیا تھا۔ وہ دانت بھینچتے آگے بڑھے اور اسے کندھے سے تام لیا۔ تم سعد، تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور تم یوں ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ تم بے غیرت انسان! انہوں نے بے قابو ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا۔ نائلہ دہل سی گئی۔ وہ آگے سے کچھ نہ بولا، بس اسی طرح کھڑا رہا۔ کتنا ظلم کیا ہے تم نے، تمہیں اندازہ ہے؟ ایک خاندان کی عزت سے کھیلا ہے تم نے۔ ایک شریف اور عزت دار خاندان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے، بے شرم انسان! کیوں واپس آئے ہو؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاتے، کم از کم میں تو لوگوں کی جواب دہی سے بچ جاتا۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنا ہی اندھا کیا ہوا تھا عشق نے تو مجھے بتاتے، عزت سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیتے۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں تو ان کا تماشا نہ بنتا، ان کی عزت کا جنازہ نہ نکلتا۔ تمہیں ذرا خیال نہ آیا سعد؟ ایک بار تو سوچتے کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ غضبناک ہو کر دھاڑ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ نائلہ، مبشر صاحب کو فون کریں۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ پیچھے ہٹے اور نائلہ کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً سے اندر کی طرف بڑھی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، فی الحال میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، انہوں نے درستگی سے کہا۔ سعد کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اگر مڑ کر دیکھ لیتا تو پتھر کا ہو جاتا۔ اس کے بعد کی کہانی میں صرف معافی تلافی تھی جو کہ حسن میر مسلسل مبشر حیات سے مانگتے تھے۔ مبشر حیات اور ماجدہ وہاں آ کر سنیا کو لے گئے تھے اور فی الحال معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا، مگر دونوں خاندان اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ وہ اس زبردستی کے بنائے گئے رشتے کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ نائلہ اور حسن کو سنیا اتنی پسند آئی تھی کہ وہ ہر دوسرے دن اس سے ملنے چلے آتے تھے، جو کہ خاموشی سے اپنے کمرے میں وقت گزارتی تھی۔ اور جب وہ ماجدہ سے ملی تو اس نے اتنا ہی کہا تھا،
ساتھ میرا دوست تھا ماما. یونیورسٹی کے 4 سال ہم نے اکٹھے گزارے اور مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ میرے بارے میں دوستی سے ہٹ کر سوچتا تھا. اب سمجھ میں آتا ہے ماما کہ کیوں اللہ تعالیٰ مرد و عورت کا آزادانہ میل جول پسند نہیں کرتا. کیوں وہ کہتا ہے کہ دوستی کی کوئی بھی قسم مرد و عورت کو بدکاری اور فحاشی کی طرف ہی مائل کرے گی. اس کے لہجے میں آگہی کا قرب تھا. وہ کتنا صحیح کہتا ہے نا ماما. اور بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ مرد اور عورت کی دوستی میں جنس نہ آئے؟ اس کا فیصلہ تو اللہ نے ازل سے کر دیا تھا نا، جب وہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ عورتیں مردوں سے نرمی سے بات نہ کریں ورنہ ان کے دل میں روگ پیدا ہو جائے گا. یہ روگ، یہ خیال ہی تو گندگی ہے جو نہ دل کو پاکیزہ رہنے دیتا ہے نہ اعمال کو. وہ اب آنسوؤں سے رو رہی تھی. میں سوچتی رہی کہ آخر میری غلطی کیا تھی؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو مجھ پر یہ قیامت ٹوٹی؟ تو مجھے احساس ہوا کہ میں معصوم نہیں تھی. مسلسل 4 سال اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتی رہی، اس کو جھٹلاتی رہی. مجھے اب پتہ چلا کہ ہم جب اس کو رد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں. وہ بس روتی جاتی تھی اور ماجدہ اپنی لاڈلی کو سینے سے لگائے اسے چپ کرواتی تھی. آج بہت دن بعد وہ گھر سے باہر نکلی تھی، ورنہ اس کا دل کب کرتا تھا کہیں جانے کو. بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے وہ صرف اور صرف اس زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اب اسے گزارنی تھی. لوگوں کے سوالات سے بچتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے اور شاید کہیں نہ کہیں اس گزرے 1 مہینے کو بھی یاد کرنا اس کا نصیب بن چکا تھا. امی ابو نے سب کچھ اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ اسے قبول کرتے. فیصلہ؟ تو کیا فیصلہ کرے وہ الجھی سی واپس آئی تھی اور اس شب اس نے 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ اسے کسی فیصلے پر پہنچا دے. اور اگلی صبح اسے اللہ کا فیصلہ مل گیا تھا. جس دن سے وہ واپس آئی تھی ساتھ نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ اسے واپس چھوڑ گیا تھا اور فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا تھا. اس شب اس نے ساتھ کو میسج کیا، کیسے ہو؟ مختصر سوال. ٹھیک. تم کیسی ہو سونی؟ فوراً جواب آیا تھا، میں بھی ٹھیک ہوں. اس نے لکھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے. اس کے والہانہ انداز، سنیا کی مسکراہٹ اداس تھی. کیا کر رہے ہو؟ اس نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا. یہ کر رہا ہوں، اس نے کہا. ساتھ ہی اسکرین پہ سنیا کا روشن چہرہ ابھرا. سنیا کا دل لرز اٹھا. وہ اس کی تصویر دیکھ رہا تھا. وہ واقعی پاگل تھا. ایک بات کہوں؟ اس نے کہا. کہو نا. وہ بےتابی سے بولا. کیا تم میری ایک فرمائش پوری کرو گے؟ ضرور، تم کہو. ملنے آ سکتے ہو؟ دوسری طرف غالباً اسے سکتہ ہو گیا تھا. پھر اس کا جواب فوراً چمکا. اس وقت؟ غالباً وہ حیران تھا. ہاں، اس نے اطمینان سے کہا. اوکے. فوراً سے اگلا جواب آیا اور ٹھیک 9 منٹ بعد اس کے بیڈ روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی. اسے یقین نہیں آیا. اس نے فوراً دروازہ کھولا تو وہ دروازے میں کھڑا تھا، آف وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں، بکھرے بالوں سمیت. غالباً وہ بیڈ سے اٹھ کر آیا تھا. سنیا نے آہستہ سے پیچھے ہٹ کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا. وہ اندر آ گیا. سنیا نے دروازہ بند کر دیا. کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے. پھر اس نے ہمت کر کے ساتھ کو دیکھا جو اسے دیکھتا جا رہا تھا. بیٹھ جاؤ نا. اس کے انداز میں جھجک تھی. وہ ایک طرف پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور سنیا بیڈ پہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی. اسے لفظ جوڑنے تھے، اسے بات کرنی تھی، مگر کہاں سے شروع کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ بدقت بولی تھی. ساتھ کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑ گیا. اس نے سنیا کو یوں دیکھا جیسے کوئی صدیوں کا پیاسا پانی کو دیکھتا ہو. پھر وہ یکلخت اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ بیٹھا. اس کے دونوں ہاتھ سنیا کے گھٹنوں پر تھے. وہ اس کے آگے جھک گیا. تم جو بھی فیصلہ کرو سونی، مگر میری ریکویسٹ ہے، اس سے پہلے مجھے معاف کر دینا. اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے. سعد، میں نے تمہیں معاف کیا.
وہ اس کے بالوں پہ گال رکھے رو رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا فیصلہ لینا ہے۔ فیصلہ تو اللہ نے کروایا مجھ سے۔ اس نے مجھے امید کی کرن دی ہے ساتھ۔ اس کی سسکیاں بے اختیار تھیں۔ اللہ باشعور۔ 1 ماہ 21 دن پہلے جس کالی رات میں نے خود کو پایا تھا، اس تاریک شب کی سحر ہو گئی ہے ساتھ۔ وہ آ رہا ہے۔ اللہ نے اسے مجھے عطا کیا ہے۔ وہ تمہارا خون ہے، مگر مجھے اسے اپنی سانسوں میں سینچنا ہے۔ اس کے بعد میں کیا فیصلہ لے سکتی تھی؟ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا نا۔ وہ شدت جذبات سے اس دوڑ سے نکل کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، مگر اس کے گال ابھی بھی بھیگ رہے تھے جنہیں وہ ہتھیلیوں سے صاف کرتی تھی۔ ساتھ کسی پتھر کے بت کی مانند ساکت تھا، پھر اس پہ حرکت ہوئی اور وہ تڑپ کر اٹھا اور اسے شانوں سے تھام لیا۔ سونی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے بے ساختہ اسبات میں سر ہلایا، ساتھ نے اسے بے قراری سے خود میں سمو لیا۔ سونی، میری جان، میری سنیا۔ وہ بالہانہ انداز میں اس پہ نثار ہو رہا تھا، اور جب ان کے اشک تھمے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑے۔ سنیا نے سچ ہی تو کہا تھا، جس طرح ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی طرح ہر تاریک شب کی امید سحر بھی ضرور ہے۔ ان دونوں کو بھی ایک چمکتا جگنو مل گیا تھا، مگر راستہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اسے ابھی سب کو منانا تھا۔ ممی، پاپا، سنیا کے پیرنٹس سے معافی مانگنی تھی، حبیب کے پیرنٹس کو منانا تھا، دانیال کا شکریہ ادا کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس بگوڑے حبیب کو واپس بلانا تھا جو بیچارہ اس کی دوستی میں مارا گیا تھا اور 2 مہینوں سے ایک مفت کی جلا وطنی بھگت رہا تھا۔ متضاد سارے دوستوں اور گھر والوں سے بھی کٹا ہوا تھا بیچارہ، اور سب سے بڑھ کر ان سب انسانوں کو ادھر ہی چھوڑ کر اسے رب کائنات کے آگے بھی جھکنا تھا، جس کی منشا کے بغیر یقیناً یہ ممکن نہ ہو پاتا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.